हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है आप सब के लिए, फर्स्ट ईयर के तमाम तलबा के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर की न्यू बुक उर्दू की जो सेकंड हमारी नज़म है नात, उसको डिस्कस करने लगी हूँ। फ़र्स्ट जो हमारी हमद नज़म थी उसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और टोटल तशरीह मैंने अपने इस चैनल में जो है आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जिनको नहीं मिल रही है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का फ़ौरन रिप्लाई करूँगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी फर्स्ट ईयर की न्यू उर्दू की बुक नात से रिलेटेड है। सो एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपको लास्ट में दूँगी, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और फुल वीडियो को देखें, सपोर्ट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सो नात जो है वो सैयद नफीसुल हुसैनी नफीस की लिखी हुई है और पहला जो शेर है वो है, ए रसूल अमी ख़ातिमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसित को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। हर लुगत देखते हैं पहले। रसूल अमी यानी कि अमानतदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातिमुल मुरसलीन आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकीदा पुख्ता यकीन, बसित को यकीन सच्चाई और यकीन के साथ। मफ़हूम इसका है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सादिक और अमानतदार और ख़ातिमुन नबी हैं, हमारा यकीन है कि आप जैसा कोई नहीं है। तशरीह इसकी ये है कि सैयद नफीसुल हुसैनी नफीस मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। शायरी और ख़ताती आपका पसंदीदा मशगला था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जज्बात उनके कलाम में नज़र आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल में लास्ट तक बने रहें। एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपको लास्ट में दूंगी और ये जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है और इससे रिलेटेड जो एक न्यूज़ है वो आपको मैं लास्ट में दूंगी। उनके कलाम में नज़र आते हैं। तशरीह तलब शेर में शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलहाई अक़ीदत पेश करते हुए कहते हैं। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलहाई अक़ीदत क्या शायर पेश कर रहे हैं। कहते हैं, रसूल अमी वो हस्ती हैं जो सच्चाई और अमानतदारी का मुकम्मल नमूना है, जिन पर दुश्मन भी भरोसा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहते थे। ख़ातिमुल मुरसलीन का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। शायर इस बात पर ज़ोर देता है कि आप जैसा कोई नहीं, ना कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। हकीकत है जिसका एतराफ़ दुनिया भी करती है। हकीकत है सारी दुनिया में चाहिए जैसी शख्सियत कहीं नहीं मिलेगी। आपका मकाम सबसे जुदा और बुलंद है। शायर आपकी तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि आप सादिक और अमीन हैं। मक्का के लोग आपके पास अपनी अमानतें रखवाते थे। तिजारत लेन देन में आपकी मिसाल बाकमाल थी। अमानतदारी आपका इम्तियाज़ी वस्फ़ है। किरदार का ये हाल कि सदाकत ही सदाकत, किरदार का ये हाल कि सदाकत ही सदाकत, इखलाक का ये रंग कि कुरान ही कुरान। खुदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अमानतदारी से इस फरीज़े को सरअंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का दावा करते थे। जब मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने की साजिश की, तो उस वक्त भी लोगों की अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफ़ार मक्का को पता चल गया था कि आप यहाँ हैं। तमाम कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासिरा कर लिया कि जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सपुर्द लोगों की तमाम अमानतें सुपुर्द कर दी और उन्हें कहा कि उनके हवाले कर देना, मैं मदीना हिजरत कर रहा हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताक में थे, लेकिन आपने अपनी मुट्ठी मट्टी से भर ली और उनको फार की तरफ फूंक दी, जिससे उन्हें फिर कुछ ना दिखाई दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहिफ्ज़ व अमान मदीना तशरीफ़ ले गए, लेकिन लोगों को उनकी अमानतें वापस कर दी गईं। पहले मिस्र में शायर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी सिफ़त ख़ातिमुल मुरसलीन का तज़किरा किया है और पहले मिस्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक और अमीन होने की जो गवाही है वो दी है।
اس میں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے دوسرے مصرے میں جو آپ کی گواہی دی گئی ہے کہ آپ کی جو صفت ہے یہ آپ کا خاص ہے، آپ کی خصوصیت ہے جو کہ کسی ہمیں دوسرے بشر میں نہیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو دوسری جو صفت ہے وہ ہے امانت داری۔ امانت داری صداقت کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی مثال اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اب اس صداقت کی جو مثال ہے وہ کس بات سے واضح ہوتی ہے؟ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی پر تشریف فرما تھے، اور میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ آپ نے بآواز بلند ان لوگوں سے پوچھا، اے لوگو، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک گروہ تمہاری طرف آ رہا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں رسول اللہ، کیوں، آپ سچے ہیں۔ صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔ قریش کے ایک بڑے سردار نے آپ کی سچائی اور دیانت داری کی مثال دیتے ہوئے کہا، محمد ہمارے درمیان پل بڑھ کر جوان ہوئے، خدا کی قسم وہ ہم میں سب سے سچے، شریف اور دیانت دار ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ یہ آخری نبی فی الزمان ہیں، آپ کے بعد اور دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اے ابراہیمی و ہاشمی، یہ دوسرا شعر ہے۔ اے ابراہیم و ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، تو دمان قریشی در سمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ دوسرا شعر ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مزید صفات ہیں ان کا تذکرہ ہم کریں گے۔ یہ نعتیہ اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کی بے مثال عظمت، اعلیٰ نسب اور قریشی خاندان میں ان کے ممتاز مقام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شاعر سب سے پہلے نبی کریم کے خاندانی پس منظر پر روشنی ڈالتا ہے۔ اے ابراہیمی و خوش ہاشمی لقب، ان کی وہ ہستی جو حضرت ابراہیم کی نسل سے بنو ہاشم جیسے معزز قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ رسول کا نسب حضرت اسماعیل کے ذریعے حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، اور یہ نسب اللہ تعالیٰ نے خود چنا، جیسے کہ صحیح مسلم کے رسول نے اللہ نے کنانہ کو بنی اسماعیل سے چنا، قریش کو کنانہ سے چنا، بنو ہاشم کو قریش چنا، اور بنی ہاشم کو آپ سے۔ اس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آل کو تمام جہانوں پر افضل قرار دیا، فضیلت دی ہے۔ شاعر جب کہتا ہے اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، تو وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب دونوں اعتبار سے نہایت اعلیٰ، صاف اور عظیم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نسل پاکیزہ، با اخلاق اور عزت دار لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، اس میں جھوٹ کا شائبہ نہ پایا۔ آگے شاعر حضور کو دودمان قریشی کے در سمی کہہ کر پکار رہا ہے۔ قریشی عرب کا سب سے معزز قبیلہ تھا، اور اس قبیلے میں رسول کو ایک قیمتی موتی کی مانند مقام حاصل تھا۔ آپ کی ذات پاک نہ صرف قریش بلکہ تمام انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس نعت کا آخری مصرع تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل و بے مثال ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ نبی کریم کی ذات اقدس ہر پہلو سے کامل ہے، نسب، کردار، اخلاق، حلم، بردباری، صداقت، امانت اور شفقت میں آپ کو کوئی ثانی نہیں۔ قرآن خود آپ کے اخلاق کو عظیم قرار دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ الغرض یہ نعت حضور کے حسب و نسب کی عظمت کو محبت، عقیدت اور دینی شعور کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ہر لحاظ سے منتخب، برگزیدہ اور کامل بنایا ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی ذات پاک سے سچی محبت اور عقیدت رکھیں۔ یقیناً اب میں آپ کو نعت کے مذکورہ اشعار کی مزید جامع، مفصل اور روحانی انداز میں وضاحت پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ نہ صرف اشعار کا مطلب سمجھ سکیں بلکہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی دینی، تاریخی، نسبی اور روحانی عظمت کو بھی محسوس کر سکیں۔ اے ابراہیمی و ہاشمی خوش لقب، اس مصرے میں شاعر نبی کریم کے نسبی شرف کو بیان کر رہا ہے۔ نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اپنا دوست دنیا کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت بن کر ظاہر ہوئے۔ صحیح مسلم میں ہے، میرے رسول نے فرمایا، اللہ نے مجھے بہترین نسب سے پیدا فرمایا ہے، اسی نسبت سے آپ کو ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، اور ہاشمی بھی۔ یہ دونوں لقب صرف نسلی پہچان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے منتخب شرافت کی علامت ہیں۔ اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، یہ مصرع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب اور حسب دونوں کو بیان کرتا ہے۔ نسب کا تعلق خاندانی شرافت سے ہے۔ نسب یعنی کہ ذات، قوم، ٹھیک ہے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ شرافت کا ایک مرکز تھا، اور آپ کی شرافت
پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حسب کا تعلق انسان کی اپنی خوبیوں اور کردار سے ہوتا ہے اور جو خوبیاں اور کردار جو آپ میں بے مثال پائی جاتی ہیں وہ کسی اور میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے آباء و اجداد کی جو بھی خوبیاں تھیں تو وہ آباء و اجداد کی عظمت کے وارث ہی نہیں، بلکہ آپ کی اپنی سیرت، اخلاق، کردار، روایات، رحم دلی، سچائی اور امانت داری بھی ایسی بلند ہے کہ کوئی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ اور بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ سورۃ القلم۔ اسی آیت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم کی خوبی صرف خاندانی شرافت نہیں بلکہ وہ ذاتی کردار کی بلندیاں بھی رکھتے تھے، جنہیں قرآن نے عظیم کہا، یعنی کہ عظیم سب سے بڑا کردار والا، سب سے عظیم کردار والا۔ دودبان قریشی کے در سمی، یہاں شاعر نے قریش قبیلے کی اہمیت اور حضور کی حیثیت کو قیمتی موتی در سمی سے تشبیہ دی ہے۔ قریش وہ قبیلہ ہے جو کعبہ شریف کا متولی تھا، اہل مکہ میں سب سے زیادہ باوقار اور معزز سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے میں سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم کا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ بنو ہاشم سے ہی تھا، اور اس خاندان کے سب سے روشن ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ایک ٹمٹماتا ہوا ایک روشن چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو آپ کے پورے خاندان میں چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ آگے ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو بنو ہاشم کی شان میں اضافہ ہو گیا اور قریش کی عظمت اور بڑھ گئی۔ قرآن مجید میں قریش کے لیے صورت بھی نازل ہوئی، لِإِلَافِ قریش، قریش کے مانوس کیے جانے کے سبب صورت قریش۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قریش صرف عرب کا نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا اہم ستون ہے اور اس قبیلے کا سب سے قیمتی گوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہ اشعار سراپا عشق و عقیدت ہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی کریم کی مثل نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آپ کی ذات جامع صفات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر پہلو سے کامل بنایا۔ اگر کوئی رحمت تلاش کرے تو آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اگر کوئی علم کا مینار ڈھونڈے تو آپ کو معلم انسانیت بنائے گئے، تمام جہانوں کے لیے انسانیت اور معلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ، آپ سے بہتر میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے حسین کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ نبی کریم کی ذات پاک ہر لحاظ سے اعلیٰ، عظیم اور بے مثال ہے۔ نسب کے لحاظ سے آپ حضرت ابراہیم کے وارث، قبیلہ کے لحاظ سے بنو ہاشم کے معزز، اخلاق کے لحاظ سے خلق عظیم اور کردار کے لحاظ سے محسن انسانیت ہیں۔ یہ اشعار ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور فخر کا پیغام دیتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں ان کی سیرت سے سبق لینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ تمام جہانوں کے لیے اعلیٰ ہے، اس کی پیروی ہم پر لازم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اور کامل انسان بننا ہے تو آپ کی سیرت کی پیروی کرنا ہم پر لازمہ ہے، ورنہ ایک انسان جو برائیوں میں مبتلا ہے وہ صرف برائیوں میں مبتلا رہے گا اور صحیح راستے پر چلنے سے نہیں بچے گا۔ ان کی عظمت صرف عرب کے لیے نہ تھی۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ پہلی ساری کائنات بزم کونین کو بنایا گیا، آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج، فرشتے، انسان، جنات، فرش و عرش، یہ سب تیار کیے گئے۔ یہ ہمارا تیسرا شعر ہے۔ اور جب یہ ساری کائنات تخلیق مکمل ہوئی تب ذات محمد کو جلوہ کرر کیا گیا۔ اس مفہوم کو بعض علماء نے اس حدیث قدسی سے بیان کیا ہے، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ یہ ہماری جو شعر نمبر 3 ہے اس کی تشریح ہے۔ شعر یہاں پر میں نے مینشن نہیں کیا تو آپ نے شعر کو دیکھ لینا ہے اور لازمی اس کو یہاں پر ڈسکس جو میں نے کیا ہوا ہے اسی کے حساب سے دیکھ لیجئے گا۔ یعنی کہ کائنات جو ہے وہ پہلے بنائی گئی، پھر تیری ذات جو ہے وہ منظر پہ لائی گئی، ٹھیک ہے۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا تھا۔ تو علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں وہی ہے فاطمہ کی عظمت، وہی ہے حسن و حسین کا مرکز، اسی کے دم سے ہے بزم ہستی وہی ہے۔ تو یہ کائنات پہلے بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد کے لیے اس کائنات کو سجایا بنایا، پھر محمد کو تخلیق فرمایا۔ شمع شبستان کونین، یعنی کائنات کی تخلیق کا مرکز، مقصود اور رونق نبی کریم کی ذات ہے، سید الاولین سید الآخرین۔ یہ مصرع آپ کی قیادت، فضیلت اور پیشوائی کو بیان کرتا ہے۔ سید الاولین یعنی کہ تمام اولین، تمام سرداروں میں اول ترین، پہلے زمانوں والوں کے جو سردار تھے۔ سید الآخرین یعنی قیامت تک آنے والے ہر انسان کے سردار۔ اور یہاں پر ترجمہ ہے میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار رہوں گا، اور یہ فخر نہیں حقیقت ہے۔ صحیح مسلم حدیث۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی امام ہوں گے،
معراج کی شب آپ نے ان کی امامت کی، اور جو اس شان کی واضح دلیل ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ مصرع بار بار شاعر کی محبت، عقیدت اور یقین کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر دنیا کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اب یہاں پر شاعر نے دنیا کو بھی مخاطب کیا ہے، اور شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ تو دنیا کہ ہر چہرے کو دیکھ لے، تو ہر نبی، ہر ولی، ہر بادشاہ، ہر عالم کو دیکھ لے، لیکن محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ آپ کی عظمت، اخلاق میں اعلیٰ، رحم دلی میں بے مثال، حکمت میں کامل، عبادت میں کامل، قیادت میں لاجواب، اور حلم و صبر میں بے نظیر۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ ایسے پیدا ہوئے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، اور آپ کا چہرہ ہی کافی ہے جاننے کے لیے کہ آپ کون ہیں۔ شاعر اپنے اشعار کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ محبت کی نسبت سے ہے، اور آپ نہ صرف زمانہ ماضی کے بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں، مثال بن کر آئے ہیں۔ اور یہاں پر شاعر انسان کو جو ہے اکسا رہا ہے حضور پاک کی پیروی کرنے کی طرف، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں کہ بھی رہبر اور سردار ہیں۔ آپ جیسا کامل انسان، کامل نبی اور کامل محبوب کبھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ اشعار عقیدت کی انتہا، محبت کی گہرائی اور روحانیت کا آسمان ہیں۔ یقیناً آئیے اب ہم ان اشعار کی مزید روحانی، عرفانی اور دینی جہتوں سے تشریح کریں، تاکہ آپ نبی کریم کی شان و عظمت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کریں۔ بزم کونہ نے پہلی سے جائے گی، پھر تیری ذات منظر پہ لائے گی۔ مصرع نہ صرف ادبی لحاظ سے خوبصورت ہے بلکہ اس میں عقیدے اور معرفت کی گہری جھلک موجود ہے۔ بزم کونین کا مطلب ہے پوری کائنات، آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، انسان، جن سب کچھ سجائے گئے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ترتیب، حسن، جمال، حکمت و نظام کے ساتھ پیدا کی، اور آخر میں فرمایا پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ یعنی اس ساری کائنات کی تخلیق کے بعد، اس ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد اول آخر اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو ان کے مطابق یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے کائنات کا آغاز اور مقصود دونوں ہیں۔ یہ مفہوم سورۃ الضحیٰ میں بھی جھلکتا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت پہلی دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، یعنی ہر آنے والا لمحہ، ہر دنیاوی و اخروی انعام حضور کے لیے افضل و اعلیٰ ہے۔ سید الاولین، سید الآخرین، مزید روحانی پہلو۔ یہ مصرع سراسر نبوی قیادت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبیوں کے سردار ہیں بلکہ پہلے اور پچھلے تمام انسانوں کے بھی امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا تاج آخری نبوت کا تاج ہے، اور قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشد علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی قیادت صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی، فکری اور ایمانی ہر سطح پر ہے۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مزید عشق و عقیدت۔ یہ اشعار تکرار دراصل دل کی گواہی اور محبت کی شدت کا اظہار ہے۔ یہ فقط زبانی دعویٰ نہیں بلکہ شاعر کا روحانی وجد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے وصف عطا کیے جن کی نظیر نہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں۔ تو آخر میں یہاں پر سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں کیا فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ میں فرمایا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم، محمد تمام جہانوں، انس و جن، عرب و عجم کے سردار ہیں۔ لہٰذا جب شاعر بار بار کہتا ہے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تو وہ دراصل کہتا ہے نہ اخلاق میں، نہ حلم و صبر میں، نہ حکمت میں، نہ رحم دلی میں، نہ عبادت میں،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کو کبھی آیا ہی نہیں، حاصل کلام۔ تو ان اشعار میں شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور تخلیق کائنات میں آپ کے مقام و مرتبے سے آگاہ کرتا ہے کہ جو کائنات ہے وہ کس کے لیے تخلیق کی گئی؟ آپ کے لیے تخلیق کی گئی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات کبھی بھی